हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा असर ऑफिशियल। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे मैं मुस्तकिल व्लॉग्स कर रही हूँ, और उसमें जो मेरी एक सिंगल लाइन है जिसके ऊपर मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक इस पे आप फोकस नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होगा, वो ये है कि ये दोनों सिक्योरिटीज़ डिफरेंट डोमेन्स में ऑपरेट होती हैं और इसकी ज़िम्मेदारी दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे आती है। एक्सटर्नल एग्रेशन के अगेंस्ट यानी एक्सटर्नल सिक्योरिटी आपकी उसको प्रोवाइड करना जो है वो आर्म्ड फोर्सेस का काम है, और जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है द एनिमी फ्रॉम विद इन उसके खिलाफ प्रोटेक्ट करना आपकी लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या इन अदर वर्ड्स जो आपकी गवर्निंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका काम है। नाउ पाकिस्तान हैज़ कम टू अ पोजीशन और अ सिचुएशन जहाँ पे ये दोनों सिक्योरिटी डोमेन्स कन्वर्ज कर रहे हैं। जहाँ से एक्सटर्नल थ्रेट आ रही है वहीं से इंटरनल भी डैमेजेस हो रहे हैं। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी भी उनके ताने बाने भी उन्हीं फोर्सेस से मिलते हैं जो एक्सटर्नली आपको एग्रेशन का शिकार कर रही हैं। एक ही वक्त में टीएलपी का एक्टिवेट होना ऑन द रोड्स और डिमांड्स पोज करना, प्राइवेसी में इनर सर्कल्स में कुछ और डिमांड्स पोज करना, पब्लिक कंजम्पशन के लिए और अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ और प्रेजेंट करना, उसी टाइम पे अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्लैशेस करना, और साथ ही अफ़गानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की जो एक इम्प्रूवमेंट है। दिस इज़ ऑल कनेक्टेड एंड दिस इज़ वाई आई से कि आपकी सिक्योरिटी के दोनों डोमेन्स जो हैं वो एक ही लाइन पे आ गए हैं। नाउ इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन चमन बॉर्डर पे ये सारी एस्केलेशन हो रही थी मैं कोयटा में थी, और मैंने एक पर्सनल इनिशिएटिव के तौर पे 2-3 दफ़ा पिछले चंद हफ़्तों में बलूचिस्तान को विज़िट किया है। मेरा पर्पस ये था कि एकेडमिक रिसर्च तो मुझे मालूम है कि किस डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जाती है। एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेरा ये काम बनता है कि ग्राउंड रियलिटी के लिए जाके जो वहाँ के लोकल लोग हैं, एक तो क्योंकि वहाँ की जो एथनिक बेल्ट है वो बड़ी वाइड है, बड़ी डाइवर्स है। सिर्फ बलोच लोग जब हम कह देते हैं दैट डजंट मीन कि वहाँ पे लोकल एथनिसिटीज़ जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। हज़ारा कम्युनिटी है, ब्रोहीज़ हैं, पश्तून्स हैं, बलोच हैं, ये सब मिल के फॉर्मुलेट करते हैं बलूचिस्तान की पॉपुलेशन। इन सब के क्या मसाइल हैं, हाउ दे परसीव बलूचिस्तान, फिर जो वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं उनके बारे में लोकल लोग कैसे सोचते हैं, फिर उनका जो वहाँ ऑपरेट करना है ऑन द बॉर्डर उसको ख़ुद विटनेस करना बहुत ज़रूरी है, और क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं कि ये बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो है ये रुके। तो मैं इस मकसद से कोयटा में बलूचिस्तान में मौजूद थी जब चमन बॉर्डर पे ये सारी स्कर्मिशेस स्टार्ट हुई, और बड़े रिलायबल सोर्सेज ने मुझे कुछ जो एविडेंसेस दिए उसमें एक चीज़ ने एक तो दिल बड़ा ख़राब किया, और दूसरा उसने ये क्वेश्चन रेज़ किया कि ये सब कुछ अगर बहुत पहले जब सवात में तालिबान ये सब कुछ कर रहे थे जो आज ये बॉर्डर पे कर रहे हैं, अगर इन्हें तब रोक लिया जाता तो वो मामला यहाँ तक ना पहुँचता। जब आपने नेशनल एक्शन प्लान फॉर्मुलेट किया था APS में जो हमने अपने बच्चों की शहादतें देखी, उसके बाद अगर फर्म डिसीजन मेकिंग अगेंस्ट एक्सट्रीमिज़म अगर आपने कर ली होती और उसको परसिस्टेंटली फॉलो किया होता, छोड़ दें इसको किसकी हुकूमत है, नवाज शरीफ गए, खाकान अब्बासी आए, फिर इमरान खान आए, फिर PDM आई, इतना चेंज ऑफ पॉलिटिकल डोमेन में अगर आप ये कंसिस्टेंट नहीं रख सके कि ये कॉमन थ्रेट है एक्सट्रीमिज़म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, तो आप अब तक तालिबान को जो नहीं टैकल कर पाए और आप जो TLP को नहीं टैकल कर पाए, इससे ये पता चलता है कि मैं तो एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान यही कंक्लूड करूँगी कि पॉलिटिकल लोगों को शायद सब कुछ अजीज़ है सिवाय जेन्युइन थ्रेट्स के जो हमारे लोगों को हैं और जो हमारे उन जवानों को हैं जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं। और मैंने क्योंकि वीडियो एक ऐसी देखी जिसकी बेस पे मुझे नहीं मालूम मैं उसका ज़िक्र कैसे करूं, बिकॉज़ एक तो वो बहुत हाई कॉन्फिडेंस में मुझे दिखाई गई, और वो उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐसी है जो कोई बहुत प्लेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका दुश्मन ऐसा है
کہ وہ پہلے سوات میں ہم نے سنا کہ وہ گردنیں سپریٹ کر کے باڈی سے اس سے فٹ بال کھیلتا تھا، اور آج 2 دن پہلے میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں کہ وہ جو آلریڈی ڈیڈ سولجرز ہیں، شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستانی تھے سولجرز اس لیے میں ان کی بات کر رہی ہوں، کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور آپ پھر بھی کھڑے ہو کے ان کو گولیاں مار مار کے اور اپنے جوتوں سے ان کو ہٹ کر کر کے ان کو آپ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اندازہ کریں آپ کن لوگوں کو پالتے رہے ہیں۔ اور میں یہ طالبان کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے، یہ جو چمن پہ اسکرمشز ہوئی ہیں، جو وار لائک سچویشن ہوئی ہے، اس میں یہ ان کا ڈیمینر تھا۔ وار ٹائم ہو یا پیس ٹائم ہو، ایک انسانیت کی قدر ہوتی ہے جس سے آپ نیچے نہیں جاتے، کچھ پرنسپل لائنز ہوتی ہیں، آپ ایک دوسرے کو باڈیز واپس کرتے ہیں۔ آج غازہ میں بھی جیسا بھی سیز فائر ہوا ہے، اس میں فرسٹ سٹیج یہی آئی اور یہی رکھی گئی کہ آپ ہاسٹیجز جو زندہ ہیں ان کو واپس کریں اور جو زندہ نہیں ہیں ان کے ریمینز واپس کریں۔ تو اگر آپ کا ایک ایسے، اگر میں دشمن نہ بھی کہوں، اگر آپ کا سامنا ایک ایسے فیکشن سے ہے، ایسے سیکٹ سے ہے، ایسے مائنڈ فریم سے ہے جو کہ باڈیز کی بھی بے حرمتی کرتا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ کیا فریم ورک بنایا اتنے سالوں سے؟ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، ہمارے بھائی ہیں، اگر یہاں سیٹلڈ ہیں کوئی بات نہیں ہے، قبائلی روایتیں ہیں، وہ گنز رکھتے ہیں کوئی بات نہیں۔ وہ گنز رکھتے رکھتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک تو وہ اس طرح کی بے حرمتیاں کرتے ہیں، بلکہ آئی ایم اے وٹنس ٹو ایٹ کہ اگر تھوڑا بہت ٹریڈ جو الاؤ کیا جا رہا ہے لوکل لوگوں کے لیے، اس کی آڑ میں بھی جو چیزیں پیک کر کے دوسرے سرحد پار سے لے کے آ رہے ہیں، اس میں جو کینز ہیں جس میں دیر از سپوز ٹو بی آئل اور فیول، اگر وہ آ رہا ہے اس میں بھی آپ بارود بھر بھر کے بھیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر ٹریڈ تو آپ کا پرابلم ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ ٹریڈ کو بھی یوز کر رہے ہیں انسرجنسی کے لیے، ملیٹنسی کے لیے۔ اور اگر مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ شور آپ یہ مچاتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ افغان ٹریڈ جو ہے، جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، وہ تقریباً بند ہے، 85% بند ہے، تو اگر آپ کو اکانومی کی اتنی فکر ہوتی تو آپ اس وقت بات چیت کے لیے تیار ہوتے، آپ حملے نہ کر رہے ہوتے، آپ اس طرح سے بے حرمتیاں نہ کر رہے ہوتے، آپ انڈیا میں بیٹھ کے یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم سے آپ پلیز سوچ سمجھ کے انگیج کریں، ہم نے تو بڑی بڑی قوتوں کو شکست دی ہے۔ سو کلیئرلی آئی ہیو کم ٹو ون کنکلوژن، یہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی کہ میں وہاں موجود تھی اور میں نے وہاں پہ لوکلز کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، میں نے ان کے سینٹیمنٹس دیکھے اور میں یہ ان کی بیس پہ آپ سے چیزیں شیئر کر رہی ہوں، اینڈ آپ اسے ایز اے انالیسس سمجھ لیں، ایز سم تھنگ دیٹ از مائی ایکسپیرئنس، میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ اس کو ویسے سمجھ لیں۔ کہ میں نے تو پھر یہی نتیجہ نکالا کہ وہ جو کے پی کی سائڈ ہے، اس میں تو آپ آ کے لوگوں میں جب مکس ہوتے ہیں، اس سوسائٹی کا حصہ بن کے اندر سے تھریٹ بنتے ہیں، تو آپ کو اگر واپس نکالا جا رہا ہے تو اٹ میکس سینس۔ جہاں پہ آپ کا بارڈر سے انفلٹریشن مشکل کر دی گئی ہے، وہاں پہ آپ ٹریڈ کو بھی یوز کرتے ہیں فار ٹیررزم، اور لوگ آپ سے تنگ ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ مکس تو نہیں ہو سکتے، ان میں آپ صاف پہچانے جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اتنے ویلکمنگ بھی نہیں ہیں۔ میں بلوچستان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ نئے آنے والوں کو اپنے اندر سیٹل ہونے دیں۔ جتنا کے پی میں اکراس دا بارڈر رشتہ داریاں ہیں، بلوچستان میں کمپیریٹیولی اٹس ڈفرینٹ، وہاں کے لوگ آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں اگر آپ باہر سے آ کے کوئی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے، اصل میں آپ وار اکانومی پہ چل رہے ہیں۔ میں اس کنکلوژن پہ پہنچی ہوں۔ یو لک ایٹ دا ہسٹری آف افغانستان، ایک تو افغانستان میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ انگریز نے آ کے کر دی، جب برٹش راج تھا وہاں پہ انہوں نے وہاں آ کے ڈیولپمنٹ کر دی۔ جب 20 ایئرز کی یہاں پر وار آن ٹیرر ہوئی تو نیشن بلڈنگ کے نام پہ جو تھوڑی بہت فورسز ریز کیں، افغان آرمی، افغان پولیس، کوئی سٹرکچرز بنائے، سکولز بنائے، ہاسپٹلز بنائے، وہ امریکنز اور نیٹو فورسز نے بنائے۔ رشین انویژن ہوئی تو آپ کی ایئر بیسز بن گئی، ایک دو یہ جو بگرام ایئر بیس ہے یہ رشیا نے بنائی تھی۔ سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے نیشن
جو وار اکانومی میں بلیو کرتی ہے. اور میں اس کو اگر فردر ایکسپلین کروں تو وار اکانومی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ویپنس کریٹ کرتے ہوں, آپ کریٹو ہوں سم ہاؤ, یو پروڈیوس سم تھنگ جو کہ وار انڈسٹری میں ہیلپ کرتی ہو. بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اکانومی. وہ یہ ہے کہ یو let the person, you let a nation or a coalition invade you, pose a threat to you. آپ پہلے انسائٹ کرتے ہیں وائلنس, اور جب آپ کو جواب ملتا ہے تو you thrive on that. اور وہ کوئی قوت آ کے کتنا عرصہ آپ کے اوپر حکومت کر کے کچھ ڈیولپمنٹ کر کے چلی گئی, کوئی قوت آ کے کچھ سرٹن پیریڈ کے لیے آپ کے اوپر حکومت کر کے چلی گئی, ڈیولپمنٹ کر کے دے گئی. The moment they leave, you engage into another conflict. This is the entire history of Afghanistan. Now let's move a step forward. انڈیا کو اس وقت جو RSS کی آئیڈیالوجی کو لیڈ کر رہے ہیں نریندر مودی, ان کو سب سے بڑی شکایت کیا ہے انڈیا کے سیکولر ہونے سے, ڈیموکریٹک ہونے سے؟ وہ یہ ہے کہ فار اے ویری لانگ ٹائم یہاں پہ انویڈرز آتے رہے ہیں, اور وہ ہندو ایتھنیسٹی, ہندو کلچر اور جو ایک ہندو میجورٹی ہے اس کو ڈسٹارٹ کر کے ہم پہ حکومت کرتے رہے ہیں. سو وی آر گوئنگ ٹو میک انڈیا اے پیور لینڈ آف ہندو آئیڈیالوجی. وہ انویڈرز کون تھے؟ وہ چاہے مغل تھے یا جو بھی تھے, وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ تو سب افغانستان سے آئے تھے. دیٹ از نمبر ون. سو جب نریندر مودی اپنی فارن پالیسی میں اپیزمنٹ دیتے ہیں طالبان کو, تو پھر اکھنڈ بھارت کا وہ کانسیپٹ کدھر گیا؟ کیا وہ صرف آن پیپر ہے؟ کیا وہ صرف RSS کے آفیسز میں اور جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے نریندر مودی کا اس میں لگانے کے لیے ہے؟ وچ مینز اٹ از جسٹ اے سیلنگ پوائنٹ فار دا پاپولیشن, جو ایک پاپولسٹ لیڈر تھرو کرتا ہے اس طرح کے آئیڈیالوجیز کہ جی ہم اس کو پیور ہندو میجورٹی اسٹیٹ بنا کے چھوڑیں گے اور وہ سارے حصے بھی واپس لیں گے جو کبھی گریٹر انڈیا کا حصہ تھے. تو وہ سب کہاں گیا جب آج آپ طالبان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں؟ دیٹ از another side of a perspective to look at. So clearly ادھر سے طالبان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ they want to engage in another war because وہ war dependent ہیں. دوسرا, میں نے ہمیشہ کہا it's a criminal mindset آئیڈیالوجی کو یوز کرنا, تو وہ بھارت بھی کر رہا ہے, وہ افغانستان بھی کر رہا ہے. So پاکستان needs to think through کہ اسٹریٹیجک ڈیپتھ اس وقت افغانستان ایک دفعہ پھر بننے جا رہا ہے, اور اس دفعہ انڈیا کی. تو ہماری جو غلطیاں تھیں جو ہم نے کی فار اے ویری لانگ ٹائم, ایک تو اس کو ماننے میں پلیز دیر نہ لگائیں. بی ویری کلیئر. میں اس وقت ڈسکورس سن رہی تھی اور لوگ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اپنے جو میزائلس کے نام ہیں وہ تک افغان ہیروز کے نام پہ لکھے ہوئے ہیں. تو آئی ہوپ یہ جو شیئرڈ کلچر اور بردرہڈ کا ایک کانسیپٹ تھا, ایک فیور تھا, وہ شاید اب اتر گیا ہو ہمارے ڈیسیجن میکرز کا, اور انہیں پتہ چل گیا ہو کہ نیشنز وہی ایگزسٹ کرتی ہیں, تھرائیو کرتی ہیں جو صرف نیشنل آئیڈیالوجی, نیشنل ہیروز, نیشنل کانسیپٹس کے اوپر قائم رہتی ہیں. یہ نیشنل کانسیپٹ سے باہر نکل کے جب آپ ایک براڈر امہ کا کانسیپٹ یا بردرہڈ کا کانسیپٹ کسی ملک کے ساتھ بناتے ہیں, دیٹ مینز نتھنگ. اور آج کی دنیا میں اگر ہمارا سب سے آئرن کلیڈ برادر جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک کمیونسٹ کنٹری ہے, تو یو یور سیلف از این ایگزامپل کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ کوئی آئیڈیالوجی آپ کو بردرہڈ دے گی, نہ آئرن کلیڈ فرینڈشپ دے گی. یو نو ویری ویل کہ آپ کے صرف انٹرسٹ جہاں الائن ہوں گے, آپ کو صرف وہیں سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. نہ سپورٹ ملے گی, نہ سینٹیمنٹ ملے گا, فائدہ آپ نے خود لینا ہوتا ہے. تو دس از ہائی ٹائم کہ اب یہ 48 آورس کا جو قطر بروکرڈ ٹروس ہے اس کی بھی ٹائم لائن ختم ہونے کو آئی ہے. مائی ہنچ از, اینڈ آئی ایکچولی پرے کہ میرا یہ ہنچ غلط ہو, کہ طالبان کسی کو بھی ایز اے بروکر یوز کر لیں, کسی کے ذریعے سے بھی میڈیشن کرا لیں, کوئی بھی آپ کے سامنے نیا فساد, کوئی نیا ایگریمنٹ پوز کر لیں, سونر اور لیٹر آپ کو ان کے ساتھ اسی طرح انگیج کر کے ان کو لائن ڈرا کر کے دینی پڑے گی جس طرح آپ نے ابھی ان 2-3 دن میں انگیج کیا ہے, بیکاز دیٹ از دا اونلی لینگویج دے انڈرسٹینڈ. Third perspective on all this, maybe this is Sindoor too, because آپ کے سامنے ہے انڈیا کو ٹائم چاہیے,
اس کو جو اپنے سارے ملٹری ڈومین میں شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، اور اس کو جو یہ پتہ چلا ہے کہ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے رافیلز ہونے کے باوجود. سو فرام ٹریننگ ٹو ملٹری اکوپمنٹ دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈز این اپ گریڈیشن. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تھوڑے بہت انویسٹمنٹ کر کے، تھوڑے بہت پیسے دے کے، ٹائم بینگ میں، جب تک کہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کے دوبارہ وہ قابل نہ ہو جائیں یا بالکل اس کے لیے ریڈی نہ ہو جائیں، تب تک یوز طالبان کہ وہ پاکستان کو انگیجڈ رکھے. اور پاکستان کو انگیج تو آلریڈی ٹیررزم کی شکل میں انہوں نے رکھا ہوا ہی تھا. نو دس از اے فردر اسٹیپ اہیڈ. سو یہ دوبارہ سے میں پڑھ رہی ہوں ابھی کہ سیز فائر کے بعد سے ابھی جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس میں ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو ٹاک ٹو طالبان بٹ آن دا ٹرمز دیٹ وی وانٹ کہ طالبان انہیں ریکگنائز کریں. صرف اگر وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں. تو وہ کون سی گارنٹی ہوگی؟ کیا وہ کہیں گے کہ اچھا ٹی ٹی پی کو ہم کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ایویڈنس دیں. اگین دس از اے ڈرٹی گیم. اگر آپ کے اوپر ٹیررسٹ اٹیکس مستقل ہو رہے ہوں اور بارڈر پہ ہونا بند ہو جائیں تو ویل بی بیک ٹو اسکوائر ون کہ وہ ان کی سپورٹ کرنا تو بند نہیں ہو رہے. کیونکہ افغانستان نے آج تک اپنے علاقے میں ہوتے ہوئے باہر سے آئی ہوئی فورس کے ساتھ گوریلا وارفیئر کیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ماسٹرز ایٹ دیٹ. بٹ ایک بارڈر پہ جب کہ آپ اٹیک کر رہے ہیں، یو آر اے ماسٹر آف گوریلا وارفیئر، اور دوسری طرف ایک کنونشنل آرمی موجود ہے جو کہ پروفیشنل ہے اور جس کی پروفیشنل ریڈینس دنیا نے ریکگنائز کی ہے. جب آپ نے اس کے ساتھ 2 دن میں انگیج کیا ہے تو آپ کو لگ پتہ گیا ہے کہ اس طریقے سے جنگ کرنا کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ دے ول ریزورٹ بیک ٹو دا پراکسی ایکٹیویٹیز. ان کو وہ زیادہ سوٹ کریں گی ایز کمپیئر ٹو ڈائریکٹ وار. سو دس از اے ویری کمپلیکس سچویشن. ڈبل گیمز مستقل طالبان کریں گے کیونکہ یہ ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. ان کے لیے ٹی ٹی پی سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا بہت مشکل ہے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ پاور بیس اپنی کھو دیں گے اور شاید اپنی گورنمنٹ بھی کھو دیں. تو وہ گورنمنٹ تو نہیں اپنی کھونا چاہیں گے. سو ڈیفینیٹلی دے ول سپورٹ ٹی ٹی پی. سو یہ جو وار آن ٹیرر ہے جو کہ اب کنورٹ کر گئی ہے ایک ڈائریکٹ وار میں بھی، یہ 2 چیزیں پیرلل چلیں گی. اور اس میں جب تک ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے ڈومین میں ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ایسے ڈیسیجنز نہیں لیتی جو بہت ضروری ہیں. فار ایگزامپل، ایک طرف آپ ڈیپورٹ کر رہے ہیں افغان سٹیزنز کو، دوسری طرف آپ انہیں ویزاز ایشو کر رہے ہیں. واٹ کائنڈ آف اے پالیسی از دس؟ ایک فورس فرض کر لیتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈیپورٹ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو یہاں سے نکالیں، تو پھر منسٹریز ان کو ویزاز کیوں دے رہی ہیں؟ Isn't it contradictory? And why nobody is talking about it? اور مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کو ڈیپورٹ کرنے کا فیصلہ کس کا ہے. I am only talking conceptually here کہ آپ اتنے فلاٹ ڈومین میں کیوں ہیں، مینٹلی اتنے ڈیلوژنل کیوں ہیں کہ اگر ان کو روکنا ضروری ہے کہ وہ ادھر نہ آئیں تو ایک طرف سے تو وہ جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، اور آپ پوری دنیا میں اپنے اوپر کرٹیسزم بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت ضروری کام ہے، کرٹیسزم ہوتا رہے بے شک، لیکن کم از کم پھر دونوں سائڈ سے انہیں بلاک کریں. اسی طرح ٹرانزٹ ٹریڈ آپ نے ان کی جب بلاک کی ہے تو آپ نے ان کی فرسٹریشن دیکھ لی ہے، وہ کیسے بھاگے بھاگے انڈیا کے پاس گئے ہیں. تو یو ہیو ٹو کم اپ وتھ ٹیکٹکس لائک دس کہ آپ انہیں بلاک کریں ہر طرف سے، اور ساتھ ان کو اس طرح کے جواب بھی دیں بارڈرز پہ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور جو لینگویج انہیں سمجھ آتی ہے. اسی طرح ٹی ایل پی، ان اینٹیٹیز کو کنٹرول کرنا جو کہ انٹرنلی پتہ نہیں کب کس کے کہنے پہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ایک دم سے جب سیز فائر ہو رہا ہے غازہ کا، جیسا بھی ہو رہا ہے، تو ٹی ایل پی کو کیوں یاد آیا کہ ہم نے تو مارچ کرنا ہے اسلام آباد تک. انہوں نے آج تک جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی ہیں اور ان کی جتنی بھی اینٹیٹی کی پریزنس ہے، اٹ ریوالوز اراؤنڈ ایکسٹریمزم. تو ان کے ساتھ بات چیت کر کے آپ نے کیا گین کرنا ہے؟ آج یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو بین کیا جائے، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، میں نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں یہی کہا تھا کہ اگر فیٹف کے کہنے پہ، یو این کے کہنے پہ آپ کچھ آرگنائزیشنز کو بین کر سکتے ہیں تو پھر جو نیشنل ایکشن پلان میں لکھا تھا کہ ساری ایسی آرگنائزیشنز کو بین کریں جو ریلیجس ایکسٹریمزم کا باعث بنتی ہیں، اس میں اتنے آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ سو آج 3 کام جو اکٹھے ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے افغانستان آپ کو وار میں انگیج کر رہا ہے،
انٹرنلی TLPs آن دا روڈس، اور پتہ نہیں کل کوئی اور جماعت نکل آئے گی اسی طرح کی، کوئی ایکسٹریمسٹ جماعت، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ پتہ نہیں چلتا یہاں پہ ایک دم سے کچھ لوگ سڑک پہ نظر آتے ہیں، پھر ان کی ڈیمانڈ سامنے آتی ہیں، پھر ان کا نام سامنے آتا ہے. یہ کیسے کریٹ ہوتی ہیں، یہ کیسے پاکستان ہیز بیکم اے ہب آف سو مینی اینٹیز جو اپنے آپ کو رجسٹر بھی کرا لیتی ہیں ود دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو کیا انسٹیٹیوشنز سو رہے ہوتے ہیں جب اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ انڈر پولیٹیکل ڈومین ہو رہی ہوتی ہیں اور رجسٹریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہی جماعتیں اگر بین ہوتی ہیں تو نام بدل کے دوبارہ آ جاتی ہیں. تو یہ جو سرکلز میں آپ پھر رہے ہیں اپنی پالیسیز میں، انٹرنل سیکیورٹی میں، اس کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے، بالکل وہی چیز جو میں نے کہا، ایک طرف آپ انہیں ڈپورٹ کر رہے ہیں افغان سٹیزنز کو، دوسری طرف آپ انہیں ویزاز دے رہے ہیں، اسی طرح ایک طرف آپ نے ان کو اتنی چھوٹ دی ہے رکھی TLP کو. اور آج آئی ایم سرپرائزڈ ایٹ دا پیپل جو انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ معصوم لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں. یہ کیسے معصوم لوگ ہیں؟ ایکسٹریمزم کو معصومیت کا نام دینا، یہ جو ہمارا لوکل ڈسکورس ہے یہ بھی کنفیوز ہو گیا ہے، بیکاز فار اے ویری لانگ ٹائم اسٹیٹ نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ آج کیونکہ ہمیں طالبان سوٹ کرتے ہیں تو گڈ طالبان، بردرہڈ. ریممبر، ہمارے تو بڑے پرانے کلچرل تعلقات ہیں. آج آپ کو ایک دم نیریٹو چینج کرنا پڑ رہا ہے، بیکاز جو اصلیت کچھ لوگ، بہت سارے بلکہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ بہت پہلے کہتے تھے کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کتنے آپ کے بھائی ہیں، لیٹ دیم بی بیک ان پاور. تو آج آپ کو پتہ چل رہا ہے. سو یہ جو سلیکٹ فیو ان پاکستان who think they are always right, they need to wake up اور ایک براڈر کنسنسس اور ایک براڈر ڈسکورس کی عادت ڈالیں، ہر طرح کا پرسپیکٹیو سنیں، اس ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ سے باہر آئیں کہ وی نو ایوری تھنگ. یہ جو نو آل پرسپیکٹیو ہے ہمارے کی پلیئرس کا پاکستان میں، یہ آج وہی ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. KP کے لوگ ہوں یا بلوچستان کے لوگ ہوں، دے آر لولی پیپل، جیسے میں ہوں، جیسے آپ لوگ ہیں، جیسے پنجاب کے لوگ ہیں، جیسے سندھ کے لوگ ہیں. امیزنگ پیپل، ہیٹس آف ٹو دیم کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اتنے عرصے سے. حق ان کا کیا ہے؟ حق ان کا یہ ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشن، پراسپیرٹی گرو کرنا، یہ سب ان کا حق ہے. یہ سب کیوں نہیں ہو پا رہا؟ انہی ڈرٹی گیمز کی وجہ سے. سو اب لیٹ سی کہ قطر بیچ میں آیا ہے، تو قطر سے سب سے پہلے کیا یہ سوال پوچھا جائے گا کہ دوحہ ایگریمنٹ بھی آپ نے ہی میڈییٹ کیا تھا، بروکر کیا تھا، دے آر وائلیٹنگ اٹ، تو کین یو میک دیم فالو اٹ؟ کین یو ایکچولی میک طالبان گو بیک ٹو دیٹ ایرا جس میں انہوں نے سائن کیا تھا یہ سب کچھ اور کہا تھا ہم نہیں استعمال ہونے دیں گے اپنی سرزمین کسی اور کے لیے؟ آج کسی اور کی سرزمین کے لیے اپنا ملک استعمال ہونے دینا تو دور کی بات ہے، آپ خود دوبارہ ملیٹنٹس کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں. سو وہ دوحہ کے ساتھ بھی اگر کوئی بردرہڈ چل رہا ہے تو لیٹس چیلنج دیٹ اینڈ لیٹس میک اٹ ویری کلیئر اینڈ لاؤڈ کہ صرف ہمارے انٹرسٹ میٹر کرتے ہیں. کوئی برادر ملک اگر بیچ میں آ کے آج کھڑا ہو جائے گا اور 6 دن بعد کسی اور اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کے اوپر یہ پھر حملہ آور ہوں گے تو پھر آپ ہی لڑ رہے ہوں گے، پھر آپ کے ہی لوگوں کی باڈیز کی بے حرمتی ہو رہی ہوگی، پھر آپ لوگوں کے ہی شہری مارے جا رہے ہوں گے. اور بائی دا وے جو فگر ہے کہ اس وقت 90,000 لوگ وار آن ٹیرر میں پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، اس میں صرف پاک آرمی کے لوگ تو ہیں ہی، لیکن ساتھ FC لیویز اور کامن سٹیزنز بھی تو ہیں جو پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں. سو اٹس اے کلیکٹیو وار. یہ ایک کلیکٹیو پرابلمیٹک ایشو ہے جس کو اسی طرح سوچنا پڑے گا کہ یہ جو پولیٹیکلی آج میں نے خبر دیکھی کہ CM جو نئے بنے ہیں KP کے، انہوں نے جو اجلاس ہوا ہے وفاقی کابینہ کا اس ساری سچویشن پہ، اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی کیونکہ شاید انہیں کوئی پرمیشن لینی ہے اس سلسلے میں عمران خان سے. تو ان کو یہ ڈاؤٹ بھی کیوں ہے کہ عمران خان منع کریں گے کہ آپ نہ جائیں اس وفاقی کابینہ کے اجلاس میں؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان لوکل اینڈ ڈومیسٹک پالیٹکس ایٹ آل، لیکن انہی چیزوں نے معاملات کو یہاں تک پہنچایا ہے. آپ جا کے بیٹھیں وفاقی کابینہ میں اور آپ انہیں کہیں کہ ہمارا پروپوزل یہ ہے. میں نے ابھی ڈسکورس کی بات کی ہے نا، تو
تو بی پارٹ آف دا ڈسکورس. ان کو بتائیں کہ ہمارا یہ پرابلم ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن آل ٹوگیدر انکار کر دینا جبکہ اس طریقے سے آپ کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اور اس قدر والنریبل سچویشن ہے. آئی ڈونٹ نو, ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اور ہماری لیڈرشپ, پتہ نہیں اس کو لیڈرشپ کہنا بھی چاہیے, what are they doing? In the end everybody packs their bags and leave پاکستان. یہاں پہ رہنا تو ہم لوگوں نے جانا ہے کیونکہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. شاید ہم بھی جا سکتے ہوں بٹ we want to live here because باقی دنیا میں سیکنڈ گریڈ سٹیزنس کی طرح رہنے سے تو بہت بہتر ہے کہ اپنے ملک میں رہیں اینڈ فائٹ فار اٹ. سو دس از مائی پوائنٹ آف ویو آن دا ہول سچویشن. آج کوئی ہسٹوریکل فیکٹس بتانے سے اور کسی اور طریقے سے انالیسس کرنے سے میں نے بہتر سمجھا کہ کیونکہ میں گراؤنڈ پہ سچویشن دیکھ کے آ رہی ہوں تو آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. سی یو ٹمارو.